अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन यानी सियासी तकसीम इतनी बढ़ गई है, सियासी दुश्मनी का रूप धार चुकी है और तासुर ये है कि इसके ख़ात्मे के आगे तहरीक इंसाफ खड़ी है, जो किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना ही किसी समझौते पर आ रही है। उधर दोस्त मुल्क सऊदीया के साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी की कहानी चली, तो उधर शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बयान दे दिया कि सऊदी अरब भी इमरान खान रजीम चेंज का सहूलतकार था। जब वो बयान दे रहे थे, एन उसी वक्त सऊदी अरब के सरकारी लोग पाकिस्तान में मतवक्के सरमायाकारी के साथ दोस्ती बढ़ाने आए हुए थे। पीटीआई अब वजाहतें दे रही है कि शेर अफजल मरवत का बयान तहरीक इंसाफ का बयानिया है, ना ही इमरान खान का मौक़िफ़ है। शेर अफजल मरवत भी इससे बैकआउट करने के बजाय वो डट गए हैं। वो कह रहे हैं ये मेरी ज़ाती राय है, मगर हुकूमती हल्के ये मानने को तैयार नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं, हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ की सोची समझी साजिश है। सोची समझी साजिश के तहत शेर अफजल मरवत से ये बयान दिलवाया गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी में रुकावट डालना चाहती है। पीटीआई पर यह एतराज़ भी उठ रहा है कि अगर सऊदीया के हवाले से शेर अफजल मरवत का बयान ज़ाती था तो फिर पार्टी की सतह पर क्या एक्शन लिया गया है। सवाल ये भी है कि पीटीआई को पहले ही रियासती कबूलियत अभी तक तो हासिल है नहीं। पीटीआई सिस्टम में ज़ाहिर है वो बात भी करना चाहते हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे सियासी ताकतें हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी है, वो चाहते भी हैं। लेकिन ऐसे में जब पार्टी की तरफ से, पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से ऐसे बयान आएंगे तो कैसे किसी मुफाहमत की तरफ पीटीआई के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। क्या इसी वजह से तहरीक इंसाफ आज शेर अफजल के बयान को डिसओन कर रही है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन जो हमने वहाँ पर देखा, जिसे सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने खिताब किया, अपोजिशन की तरफ से जिस तरह एहतजाज किया गया, गो ज़रदारी गो के नारे लगे, संजीदा हल्के ये एतराज़ उठा रहे हैं कि पीटीआई ने कौमी यकजहती का एक और चांस अपने हाथ से खो दिया है। कोई बाजे बजा रहा था तो कोई बिगल बजा रहा था। एक तरफ आसिफ ज़रदारी पाकिस्तान को बहरान से निकालने की बात कर रहे थे, सियासी मुफाहमत की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पीटीआई कहती है कि हम आसिफ अली ज़रदारी को हम तो सदर ही नहीं मानते। शेख वकास अकरम का ये कहना है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा का, कि जब तक पीटीआई को मैंडेट वापस नहीं किया जाता तब तक कोई बात नहीं हो सकती। यानी मैंडेट वापसी की शर्त है, पहले मैंडेट वापस हो तभी जो है ना वो किसी भी बात के लिए तैयार होंगे। सवाल यह है कि फिर ऐसे मुल्क कैसे चलेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कायरा साहब तो ये कहते हैं कि एक तरफ मुल्क का मफाद हो और दूसरी तरफ पीटीआई का मफाद हो, तो पीटीआई अपने ज़ाती मफाद को प्रेफर करेगी। क्या ये तासुर दुरुस्त है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों सदर ज़रदारी की मुफाहमती ऑफ़र को ठुकरा रही है? क्या पीटीआई मुज़ाकरात के लिए कहीं और देख रही है? सियासी हलकों से हटकर क्या पीटीआई चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो फ़ौजी क़यादत है उनके साथ बात की जाए? जब तक सियासी जमातें आपस में बैठकर रूल्स ऑफ गेम्स को तय नहीं करती, क्या पाकिस्तान बहरान से निकल सकता है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब आपका। रऊफ़ साहब, ये बात तो बिल्कुल नई नहीं है कि जब भी इस तरह का खिताब होता है, सदर पाकिस्तान जब पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन से खिताब करते हैं पार्लिमानी साल के आगाज़ पर, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। अपोजिशन का काम है एहतजाज करना, बिल्कुल एहतजाज करें। कल का भी एहतजाज ऐसा था, कोई बाजे बजा रहा था, गो ज़रदारी गो के नारे लग रहे थे, माजी में भी ऐसे नारे लगते रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उस कल भी जब कानों पड़ी आवाज़ कानों में सुनाई नहीं दे रही थी, उसके बावजूद ज़रदारी साहब का मुफाहमत का बयान बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने मुफाहमत की बात की, मुज़ाकरात की बात की, मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की बात की। तहरीक इंसाफ इस मुफाहमत की जो पेशकश है, एक बार फिर से इसको कैसे देखती है? थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, अगर मुफाहमत की बात करनी थी तो इलेक्शन पे डाका नहीं डालना था ना। कहने और करने में तज़ाद नहीं होना चाहिए। ज़ुबान से तो बहुत कुछ ये बोलते हैं, लेकिन इनके करने में बहुत ज़्यादा, कहने और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इनसे जब भी बातचीत हुई है तो ये कभी इन्होंने एनआरओ मांगा है और कभी ये अपनी प्रोलॉन्गेशन ऑफ रूल मांगते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि 8 और 9 फरवरी की रात को जो डाका डाला गया था हमारे मैंडेट के ऊपर, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो एक रियलिटी है जो इस्टेब्लिश्ड है और उसको वेकेट करना पड़ेगा इनको। आपने ख़ुद भी अपने इब्तदाइया में कहा है, जो डाका जो गैर जमहूरी अंदाज में
جمہوری قدروں کے اوپر ڈاکہ جنہوں نے ڈالا ہوا ہے ان کے ساتھ کیا بات چیت کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ بالکل نہیں نکل سکتا. خان صاحب کی انسٹرکشنز بھی یہی ہیں کہ وہ جو کہ بینیفیشریز ہیں 8 اور 9 فروری کی رات کو جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا اس کی جو بینیفیشری جماعتیں ہیں 3 عدد PTI پیپلز پارٹی PMLN اور MQMP ان کے علاوہ باقی سب تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. 6 جماعتوں کا اتحاد بھی ہم بتا چکے ہیں. ہم وہ جماعت نہیں ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری قدروں کے جو تابع ہیں جو جمہوری قدریں چاہتے ہیں جو جمہوری کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ان تمام جماعتوں کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں. اور اب دیکھیں گے کہ یہ 6 کا جو پلیٹ فارم ہے وہ مستقبل قریب میں یہ انلارج کر کے اور بھی بہت سی جماعتیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گی. ہماری بیسک جو کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے جو جمہوریت کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کو ویکیٹ ہونا ہوگا. اس کے بغیر ان جماعتوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ کیا ان سے زیادہ ضروری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بات کرنا جو مقتدر حلقے ہیں ان سے بات کرنا زیادہ ضروری ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیے اگر آپ فرینکلی اس کو ڈسکس کرنا چاہتی ہیں تو جو طاقت ہے اس وقت کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے پاس ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے یا کسی اور شخص کے پاس ہے؟ طاقت تو انہی کے پاس ہے. انفارچونیٹلی یہی ہوتا رہا ہے نا 76 سال میں، یا ڈائریکٹ رول رہا ہے یا انڈائریکٹ رول رہا ہے. اس وقت the worst kind of indirect rule جو ہے اس کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو ملک کے جو مسائل ہیں وہ حل اس طریقے سے نہیں ہوں گے کہ جی ہم گیو اینڈ ٹیک کر لیں آگے چل بڑھے. وہ اس طریقے سے حل ہوگے کہ یہ جو ایک جو پیٹرن بنا ہوا ہے کہ جی یا آپ ڈائریکٹلی ٹیک اوور کر لیں یا پھر آپ نے پرائم منسٹر لائیں اور پھر جب آپ کا جی چاہے تو آپ پرائم منسٹرز کو نکال دیں. یہ ختم ہونا چاہیے اور اس کے لیے بالکل بات چیت ہونی چاہیے. خان صاحب نے بہت پہلے کہا تھا جی کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے. تو وہ بالکل میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جب بھی موقع ملا جب بھی حالات سازگار ہوئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات اس لیے نہیں کہ جی ہمیں پاور دے، نو، بلکہ یہ جو انٹرونشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے پرماننٹ بیسس کے اوپر. اس کے لیے ہم نے راستے نکالنے ہیں، اس کے لیے ہم نے طریقہ کار جو ہے اس کو بنانا ہے. اس کے لیے بیٹھ کے بات کرنا بہت ضروری ہے. تو جن کے پاس طاقت ہے تحریک انصاف ان کے ساتھ بیٹھ کر مل کر بات کرنے کو تیار ہے. بات یہ ہے کہ جس انٹرونشن کی آپ بات کر رہے ہیں آج نون لیگ کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو میں سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 77 سے لے کر 8 فروری 2024 تک پاکستان میں ایسا کوئی الیکشنز نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکے کہ ہاں ساری سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہیں. کوئی الیکشن کو کسی کو RO کا الیکشن کہا گیا، 2018 کے الیکشن کو بریکٹ کہا گیا جی سلیکشن ہوئی ہے، مسلط کیا گیا ہے. آج 2024 میں آپ لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو جس سے یہ لگتا ہے کہ اب نون لیگ بھی یہ چاہتی ہے، ان کا موڈ بھی یہ ہے کہ جس انٹرونشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے سیاستدانوں کا مل کر بیٹھ کر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن آپ لوگ سیاستدانوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیے اگر وہ جو کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ یا ABC XYZ جو بھی ہیں تو سب سے پہلے ان کو جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کریں. وہ یہ جو جمہوریت پہ ان کا ڈاکہ ہے اس کو ویکیٹ کریں. پھر کہیں کہ آج ہی بات کرتے ہیں ہم، اس کے بعد بات چیت کی بات پاسبلٹی ہو سکتی ہے. وہ بات کریں، پہلے جمہوریت پہ ڈالا ہوا ڈاکہ تو ویکیٹ کریں. اس کے بغیر ان کے منہ سے بات نکلتی ایسی جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں لگتی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس میں کوئی سنسیئرٹی نظر نہیں آتی ہے. اگر یہ واقعی سنسیئر ہیں تو چھوڑیں اپنی سیٹیں. ہو سکتا ہے وہ مجبور ہوں، وہ تو کہتے ہیں ہمیں زبردستی دیا گیا اقتدار. کس بات کے اوپر مجبور ہوں بی بی؟ ذرا میں بھی سمجھنا چاہوں گا، پلیز مجھے سمجھا دیجئے کس بات کے اوپر مجبور ہیں؟ آپ کو نہیں پتا جن کے پاس جو اس ملک کے پیسے انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے ملک کے اوپر، ملک کی دولت لوٹی ہوئی ہے، اس کے ہاتھوں مجبور ہے نا یہ. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا جن کے پاس طاقت ہے وہی فیصلے کرتے ہیں. اور کس چیز کے ہاتھوں مجبور ہیں؟ وہ کہتے ہیں جاوید لطیف صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ کن پٹی پر بندوق رکھ کر ہمیں اقتدار دیا گیا ہے. طاقتور کا لا کے دیکھیے، اگر طاقتور کا لا کے ہمارے پاس جو ہے اقتدار جو ہے وہ ہماری جھولی میں ڈالیں گے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم قبول کر لیں گے؟ نہیں. ہماری جو یہ اس وقت پلیٹ فارم ہے جو ہم نے کانسٹیٹیوٹ کیا ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن کی ریوائول کے لیے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ فورسز جو پاسٹ میں
اس ملک میں جمہوریت کی جڑیں کھوکھلی کرتی رہی ہیں ان کے ساتھ بات نہیں ہونی چاہیے. اس وقت یہ 3 پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جن کے ساتھ جو کہ بینیفیشریز ہیں, ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں اس ڈاکے کی. کنسیکوینٹلی ہماری پوزیشن یہ ہے, لیکن جو اصل طاقت ہے جو پیچھے ہے, جب تک ان سے آپ بات نہیں کریں گے, جب تک ان کو قائل نہیں کریں گے آپ کہ یہ اس طریقے سے ملک آگے نہیں چل سکتا, اس طریقے سے ریاست آگے نہیں چل سکے, اس طریقے سے ہمارے اکنامک ایشوز, ہمارے اسٹریٹجک ایشوز سالو نہیں ہو سکتے ہیں, اس وقت تک جو ہے یہ جمہوریت جو ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. یہ ہماری کنٹینشن ہے اور یہ ہماری پالیسی ہے, اس کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. 8-8.5 مہینے سے خان صاحب جیل میں ہیں. کیوں ہے وہ جیل میں؟ کیا ان کے لیے ڈیل کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ کیا وہ بھی باقی لوگوں کی طرح 10-15 دن کے بعد باہر نہیں نکل سکتے تھے؟ کیا وہ بھی اپنے لیے اس طریقے سے واپس اقتدار میں آنے کا راستہ کھلا نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ سب کچھ کر سکتے تھے بیوی, لیکن جمہوریت کے لیے سیکریفائس دیا جا رہا ہے. ہم نے 2 سال ریاست کا جبر برداشت کیا ہے. ہمارا لیڈر 8-8.5 مہینے سے انکارسریٹڈ ہے, وہ جیل کی کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے. جس نے کہ اس ملک کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے, جب وہ پاور میں نہیں تھا اس وقت بھی اس نے یہ ملک کی خدمت کی ہے. رؤوف صاحب 2018 میں بینیفیشری عمران خان تھے, تحریک انصاف تھی, تب بھی یہ جماعتیں بات کرنے, یہ تب کل بھی بات کرنے کے لیے تیار تھے تحریک انصاف سے. تحریک انصاف کل پہلے بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھی. یہی گلا رہا ہے ان لوگوں کا کہ عمران خان صاحب تو اقتدار میں تھے, تب بھی کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے, اور آج جب وہ اپوزیشن. میں آپ کی اس کنٹینشن سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہم 2018 کے الیکشن کے بینیفیشریز تھے. 35 سیٹیں ہماری چرائی گئی تھی, اور تاکہ ایک انسٹیبل, ایک ویک گورنمنٹ بن سکے. یہی خاصا ہے. اسی طریقے سے پرائم منسٹرز آتے ہیں اور پرائم منسٹرز جاتے ہیں. ہم اس ٹریڈیشن کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم سیکریفائس جو دے رہے ہیں وہ جمہوریت کی جینوئن جڑیں جو ہیں ملک میں ان کو مضبوط کرنے کے لیے سیکریفائس ہم دے رہے ہیں. میرے خیال میں جنرل باجوہ کا جو خطاب تھا, ہمارا لیڈر 8 مہینے سے, میں نے بار بار کہہ رہا ہوں, کا خطاب مجھے لگتا ہے آپ بھول رہے ہیں, جس ان کے پاس بھی بڑی آپشنز موجود ہیں. جنرل باجوہ صاحب نے اپنے خطاب میں ایڈمٹ کیا تھا کہ 2021 تک جو بھی انٹرونشن رہی ہے فوج کی سیاست میں اب وہ ختم ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے 2018 میں بھی وہ انٹرونشن, وہ مداخلت تھی نا, جس کو ایڈمٹ کیا تھا جنرل باجوہ نے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم بینیفیشری نہیں ہیں. انٹرونشن کا مطلب نہیں کہ پی ٹی آئی نے بینیفٹ کیا تھا. انٹرونشن کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کمزور حکومت بننے دی گئی تھی, جبکہ پی ٹی آئی کی مضبوط حکومت بننی چاہیے تھی. تو کیوں لی اس وقت حکومت؟ جو ہے ان سے ہمیں ڈپرائیو کیا گیا تھا, وہ ہماری لی گئی تھی. پھر عمران صاحب کو کمزور حکومت نہیں لینی چاہیے تھی نا اس وقت, جیسے آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کی لی, زبردستی بھی دی, تو کیوں لی اس وقت عمران خان کو بھی نہیں لینی چاہیے تھی. ابھی بھی بہت سی چیزیں اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے تھی, بہت سی چیزیں اس ملک میں ہونی چاہیے تھی. جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہیں, جو نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی ہیں. اس بحث میں نہ پڑیے, اس ارتھمیٹک میں مت پڑیے, آگے کی بات کریے. ملک کو کہاں لے کے جانا ہے, ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے, ملک کو ترقی کے راستے کے اوپر لانا ہے. اس کے لیے ہماری پارٹی صرف سیکریفائس کر رہی ہے, کوئی اور پارٹی سیکریفائس نہیں کر رہی ہے. تو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں, ہمارے لیڈر کے پاس آپشن موجود ہے, وہ کل جیل سے باہر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ نے میں نے ڈیل کر کے باہر نہیں آنا. ہم چند اصولوں کی بنیاد کے اوپر یہ اسٹرگل اپنی آگے لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان اصولوں کے اوپر ہم قائم ہیں, ہم ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو بات چیت بھی ان لوگوں کے ساتھ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک, کیا طریقہ کار کیا ہے کہ اقتدار چھوڑیں اور کہیں کہ ہم لوگ اقتدار ہمیں نہیں چاہیے, ہم دوبارہ الیکشن کروائیں گے, تب یہ طریقہ بات چیت کرنے کا نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیے جو ہم نے پٹیشنز موو کی ہیں, جو کانسٹیٹیوشن میں طریقہ کار ہے اس کے بیسس کے اوپر ہم نے پٹیشنز موو کیے ہیں. ان کے ساتھ اٹیچ ڈاکیومنٹس ہم نے لگائے ہیں. 83-84 کی سیٹس ہیں. اب وہ اس کے فیصلے فوری طور کے اوپر کرائیں, عدالتیں ایکسپیڈائٹ کریں, الیکشن کمیشن ایکسپیڈائٹ کریں, اور حکومت وقت جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے اس میں کہ وہ کیا جائے, اور جو اس صحیح مینڈیٹ تھا لوگوں کا جن کو دیا گیا تھا ان کو ٹرانسفر کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بات چیت کے راستے کھل سکتے ہیں, پوٹینشلی کھل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رؤوف صاحب آپ لوگوں نے بھی تحریک شروع کر دی ہے. ڈاکہ جو ہے یہ قبول نہیں ہے, ڈاکے کے ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, تحریک آپ لوگ بھی شروع کر دی ہے آپ لوگوں نے, مولانا صاحب بھی کل سے شروع کرنے جا رہے ہیں. بات چیت آپ لوگوں کی ہو رہی تھی, مذاکرات ہو رہے تھے اسد قیصر صاحب کے. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کہتے ہیں کہ معافی مانگنے تک اسد قیصر کے لیے جمعیت کے دروازے بند ہیں, جو انہوں نے ماضی میں کیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آج بھی آپ لوگوں کے جو وہ لوگ ہیں وہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. امین گنڈا پور صاحب, پھر شیر افضل مرو صاحب نے جس طریقے سے چلے, ان کو تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے روکا کارکنان کو نعرے لگانے سے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ
जब तक माजी पे किए पर आप लोग शर्मिंदा नहीं होंगे, उन अपने रवैये नहीं बदलेंगे, JUI आप लोगों के साथ नहीं बैठ सकती। देखिए, I'll be very honest about it, JUI और PTI के दरमियान एक हिस्ट्री है ऑफ मिसट्रस्ट। वो इतनी आसानी के साथ वो मिसट्रस्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता, वो ट्रस्ट में नहीं बदल सकता। ये रिजेंटमेंट है हमारी पार्टी के अंदर भी। जब ये JUI के साथ हमारी बातचीत हो रही थी तो उसके ऊपर भी रिजेंटमेंट थी बेसिकली। तो ठीक है, अभी मुझे फॉर द टाइम बीइंग ये इस महाज के ऊपर आगे बढ़ते हुए हम नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम बातचीत में हैं, हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत खासी आगे प्रोग्रेस कर गई है। ये 6 जमातों की जो कोलिशन है, जो इत्तेहाद है, ये अनकरीब इसमें बहुत सारी और जमातें शामिल हो जाएंगी। JUI के साथ हमारा कॉन्टैक्ट रहेगा, देखते हैं उसमें 2 महीने लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, लेकिन बहुत मैं स्ट्रेट आपसे बात कर रहा हूं कि इस वक्त जो मिसट्रस्ट की जो फजा है वो बहुत पुरानी है और मेरा नहीं ख्याल कि उसको दिनों में दूर किया जा सकता है। उसके ऊपर काम करना होगा। दोनों जमातें अगर एग्री करेंगी, दोनों जमातों की लीडरशिप एग्री करेगी तो वो काम जारी रह सकता है, लेकिन मुस्तकबिल करीब में मुझे नहीं नज़र आ रहा कि हम इस जो हमारे और उनके दरमियान एक खला है उसको हम इतनी आसानी से अबूर कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 14 दिन के अंदर असम्बली का इजलास बुलाने और स्पीकर को सेनेट इंतखाबात से कबल नामुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने का हुक्म जो जारी किया है, आई एम श्योर एंड ऑफ कोर्स आप लोग इसको चैलेंज भी करेंगे इस फैसले को। क्या आप लोग समझते हैं ये जो फैसला आया है तो स्पीकर साहब इस पर अमल दरामद करेंगे, क्या करेंगे? हमारी लीगल टीम जो है वो उसके ऊपर बैठी हुई है जी, वो KP गवर्नमेंट की भी बैठी हुई है। वो देखेंगे कि क्या ऑप्शंस हैं और उसके बाद वो इसका फैसला करेंगे। मेरा ख्याल 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमने उसके खिलाफ उसको चैलेंज करना है, उसको सुप्रीम कोर्ट में क्या करना है। फ्रैंकली फॉर्मेटिव स्टेज के ऊपर है, मैं उस बारे में कोई डेफिनेटिव इनपुट आपको इस वक्त नहीं दे सकता हूँ, बट आई थिंक थिंग्स विल बिकम वेरी क्लियर इन द नेक्स्ट 1 or 2 days टाइम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब तहरीक के रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ ना सिर्फ कंफ्यूज है बल्कि एक डिवीज़न भी नज़र आ रही है कि नवाज़ शरीफ साहब जो एक तरह से जो माइनस हो चुके हैं, ये कैसे इन्हें दोबारा प्लस किया जाए या फिर चुप रहकर शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है इसको ही सपोर्ट करें। ये तासुर भी अब वाज़े हो रहा है कि नून लीग 2 धड़ों में बट चुकी है। एक धड़ा शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ खड़ा है तो दूसरा पाकिस्तान को नवाज ना देने के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने में लगा हुआ है। एक तरफ इलेक्शन हारने वाले जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह मुसलसल मौजूदा हुकूमत की बेबसी बेख्तियारी पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ साहब को जो इख्तलाफात हैं ये पार्टी के अंदर रह कर करने चाहिए। ये तासुर और भी मजबूत हो रहा है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो पार्टी सदारत शहबाज शरीफ से वापस लेकर ख़ुद पार्टी का एक अलग बयानिया बनाने जा रहे हैं। वो पार्टी को सिरे से उसकी पार्टी की तंजीमें नौ भी करना चाहते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब भी ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर भी ये राय मौजूद है कि तंजीमी ओहदों को और हुकूमत को अलग अलग होना चाहिए। वज़ीर आज़म होने की वजह से शहबाज शरीफ मसरूफ़ हैं, इसलिए वो नवाज़ शरीफ पार्टी सदारत संभाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया तो हाथ से निकल चुका है, अब नवाज़ शरीफ साहब किस बयानिए के साथ पार्टी को मुतहरिक करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये भी एक बड़ा मजबूत तासुर है कि नून लीग गुड कॉप और बैड कॉप खेल रही है। एक तरफ हुकूमत के मज़े भी हैं तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से नून लीग इंतखाबी वादे पूरे करने की पाबंद नहीं है। चंद रोज़ पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि सादा अक्सरियत नहीं मिली, लिहाजा नून लीग का कोई वादा नहीं है अवाम के साथ, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, अपने ही लोग हुकूमत को डिसऑन क्यों कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा था, ये बात कर चुके हैं कि वो अवाम के पास कैसे जाएं, क्या लेकर जाएं, क्या कारकर्दगी है जो वो अवाम के पास जो है वो लेकर जाएं। अगर नून लीग से उठने वाली इख्तलाफी आवाज़ें बंद ना हुई तो इसका हुकूमत पर क्या असर हो सकता है। क्या वाकई नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि हुकूमत ऐसे ही चलती रहे, क्योंकि वो बात कर चुके हैं कि अगर मैं नहीं चाहता कुछ बोलूं और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद मुश्किलात खड़ी हों। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया
خرم دستگیر صاحب آپ کا. خرم دستگیر صاحب, پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہم نے کل دیکھا جو ایوان جو مچھلی منڈی کا ایک منظر پیش کر رہا تھا, باجے بج رہے تھے, زرداری گو کے نعرے لگ رہے تھے. چلے یہ بھی مان لیا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, لیکن ایک بات جو بڑی پازیٹیو زرداری صاحب نے اس سارے شور شرابے میں وہ جو کہنا چاہتے تھے مفاہمت کی بات, مذاکرات کی بات, وہ کہہ گئے. لیکن اتنی سیاسی پولرائزیشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی بحران ختم ہوگا؟ کیسے ختم ہوگا؟ پی ٹی آئی ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جعلی جو مینڈیٹ آپ لوگوں کے پاس چرایا ہوا مینڈیٹ اس کو واپس کریں, پھر کوئی بات ہوگی. کیسے یہ جو زرداری صاحب بحران ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ کیسے ختم ہوگا؟ جی یہ تو اس کی کنجی بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہے کہ کیا وہ ان کی جو ایک بغض کی سوچ ہے یا یہ سوچ ہے کہ ان کے علاوہ سب غدار ہیں یا کافر ہیں یا ڈاکو ہیں یا جانور ہیں. جب تک وہ اس کو ترک نہیں کرتے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ جو ایک ان کا بہت ہی غلط اور مبالغے پر مبنی اصرار ہے کہ یہ سارے ووٹ ان کو پڑے ہیں, ان کو 30% ووٹ پاکستان کے عوام نے دیے ہیں, درست ہے, لیکن 70% عوام نے ان کے خلاف بھی ووٹ دیے ہیں. جب تک ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کو ملنے والے ووٹ بھی اتنے ہی مقدس ہیں جتنے کسی اور جماعت کو ملنے والے, تو لہذا سب کے باہمی احترام کی بنیاد پر سیاسی مفاہمت ہو سکتی ہے. اور یہ سبق جو ہے یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 90 کی دہائی کے بعد حاصل کیا, جس کا پھر میثاق جمہوریت میں 2006 میں شہید بینظیر بھٹو اور محمد نواز شریف نے اس پر دستخط کیے. تو جب تک ان کو یہ سینس نہیں آتی, ابھی تک ان کا یہی خیال ہے کہ وہ دھمکیوں کے ذریعے, جیل کے اندر سے بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, اور ایک دن مفاہمت کی بات کرتے ہیں, دوسرے دن بغاوت کی اور تشدد کی دھمکیاں دیتے ہیں. لہذا جب تک انہیں یہ سینس نہیں آئے گی, ہم نے تو بارہا جو ہے وہ کوشش کی ہے. دستگیر صاحب بات یہ ہے کہ مفاہمت کی بات وہ بھی یہ کہتے ہیں جب تک جو دھاندلی والا معاملہ ہے یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا بات نہیں ہو سکتی. تو اب بات یہ ہے کہ اب دھاندلی کی جو پر بات جو ہے یہ صرف یہ تحریک انصاف نہیں کر رہی ہے. ماضی میں آپ لوگوں کے اتحادی مولانا صاحب وہ بھی بات کر رہے ہیں, وہ بھی تحریک شروع کر رہے ہیں. پارٹی کے جو اپنے نون لیگ کے لوگ ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب جیسے یہ لوگ ہیں کہ 77 سے لے کر اب تک کوئی فروری 2024 تک کوئی الیکشن صاف شفاف نہیں ہوا جسے ہم کہہ سکیں کہ ساری جماعتوں نے اس کو قبول کیا, ایسا کوئی الیکشن نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ کیا یہ بہتر موقع نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر بیٹھنا چاہیے, اس پر بات کرنی چاہیے تاکہ جو آنے والے الیکشنز ہیں, ظاہرہ 4 سال 5 سال بعد جو الیکشنز ہونے ہیں اس پر کوئی آواز نہ اٹھا سکیں اور یہ سیاستدانوں کو ہی معاملات اپنے ہاتھوں میں لینے پڑیں گے؟ یہ بڑا اچھا موقع ہے. جی ضرور لینے چاہیے, لیکن جب تک ہم ماضی کو پوری طرح ذہن میں نہیں رکھیں گے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ پورا جو ایک سائیکل ہے یہ سوچ سمجھ کا, یہ ہو چکا ہے کہ 2013 کا الیکشن ہوا, اس کے بعد پی ٹی آئی نے اس کی الیکشن کے نتیجے کے بنیاد پر ایک دھرنا دیا, پاکستان میں فتنہ اور فساد پھیلایا, چینی صدر کا دورہ ڈیلے کروایا. اس کے بعد جب ملک میں دہشت گردی ہوئی, دھرنا ختم ہوا, عدالت میں یہ معاملہ گیا اور عدالت نے کہا کہ 2013 کے انتخابات میں کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی, تو لہذا ان کا سارا کیس جو ہے وہ ردی ہو گیا. اس کے بعد پھر پارلیمان میں, اور یہ آپ کے ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ پارلیمان نے پھر بیٹھ کر 2.5 سال الیکشنز ایکٹ 2017 میں پاس کیا, جس میں جو ماضی کے تمام جو تلخ تجربات تھے الیکشنوں کے معاملے میں ان کو درست کیا گیا. لیکن وہ الیکشنز ایکٹ جو ہے یہ تو لہذا وہ جس سوچ بچار اور مفاہمت اور مل کر بیٹھنا وہ ہم بیٹھ چکے ہیں, لیکن یہاں ایشو جو ہے وہ قانون سازی کا اور معاملہ نہیں ہے, یہاں ایشوز کوئی اور ہیں. ان کے لیے بھی یہاں میں آپ سے ضرور ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے حق حاکمیت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو آپس کی مخاصمت ہے اس کو ختم کر کے, اور یہ میثاق جمہوریت میں بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے کیا تھا. لہذا آپ کو دوبارہ اس پر سوچ کرنی ہے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں, ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ
مخالفت کر کے رہنا ہے بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو سمجھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو آج سے 18 سال پہلے آ گئی تھی, جب تک یہ جو نئے لوگ آئے ہیں تحریک انصاف, لیکن آپ سمجھتے یہ معاملہ آگے بڑھتا اگر نون لیگ حکومت لینے سے انکار کر دیتی؟ جاوید لطیف صاحب تو کہتے ہیں, سب لوگ یہی کہتے ہیں نون لیگ کے, کہ زبردستی ہمیں اقتدار دلوایا گیا ہے, تو جب تک یہ زبردستی اقتدار دینے والا, اپنی مرضی سے مسلط کرنے والی حکومتیں, یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا, سیاستدانوں کے ہاتھ میں معاملات نہیں آئیں گے, آپ لوگوں کی یہ بات چیت آگے بڑھ نہیں سکتی. دیکھیے یہ تو اگر ان کے پاس کوئی مشاہدہ ہے یا ان کے پاس ایویڈنس ہے وہ ضرور سامنے رکھیں, لیکن یہ جو جس طرح میں نے کہا کہ ایک جماعت کو 30% ووٹ پڑا ہے, لیکن 70% ووٹ پاکستان کے عوام نے 2/3 سے زیادہ دوسری جماعتوں کو دیا ہے, لیکن وہ مینڈیٹ جو ہے وہ سپلٹ ہے. تو لہذا اس جو سپلٹ مینڈیٹ ہے اس کی بنیاد پر یہ حکومت بنی ہے. جو 70% جو ووٹ پڑے ہیں ان کی نمائندہ جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں. تو وفاقی حکومت جو ہے اس وقت ایک کانٹوں کا تاج ہے, جس میں سارے جو مشکل معاملات ہیں, ٹیکس بڑھانا, بجلی فراہم کرنا, گیس فراہم کرنا, پاکستان کے دفاع کو دیکھنا, فورن پالیسی کو دیکھنا. تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ جماعتوں کی پریفرنس یہ ہے کہ وہ صوبائی حکومتیں میں تو حصہ لیں جہاں وسائل موجود ہیں اور وسائل خرچ کرنے, لیکن جہاں ایکچوئل گورننس کے چیلنجز ہیں وہاں جو ہے جماعتیں وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات ٹھیک کریں کہ بھئی ہم جواب دہ نہیں ہیں, جس طرح کا ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, سادہ اکثریت ہمارے پاس ہے نہیں ہے, تو ہم کسی لحاظ سے جو ہے نا عوام کو جواب دہ نہیں ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے کہ کل کو جب دوبارہ آپ لوگوں نے عوام کے پاس جانا ہے تو یہی مدعا ہوگا بھی ہمیں کون سا آپ لوگوں نے سادہ اکثریت دیا, عوام نے ہمیں پورا مینڈیٹ دیا, ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. تو واقعی نون لیگ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کسی بھی چیز کی؟ رانا صاحب کی بات اس حد تک بالکل درست ہے کہ ابھی حکومت جیسے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گی یا نیا بجٹ آئے گا, اب اس بجٹ کو پاس کروانے کے لیے صرف مسلم لیگ نون کے ووٹ کافی نہیں ہیں. وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ووٹ ڈلیں گے, متحدہ قومی موومنٹ کے تمام ووٹ ڈلیں گے, تو وہ ایک بجٹ پاس ہوگا. تو لہذا یہاں جو یہ بات وضاحت سے کرنی بھی چاہیے کہ یہ جو بجٹ آئے گا یہ سب کی ذمہ داری ہے. IMF کا جو پیکج نیگوشیٹ ہوگا وہ سب کی ذمہ داری ہے. خرم دستگیر صاحب ایک بجٹ 16 مہینوں کی حکومت نے بھی پیش کیا تھا, اور اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب حکومت ختم ہوئی, اتحادی حکومت ختم ہوئی 16 مہینوں کی, تو پیپلز پارٹی نے تو ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارے پاس ہم اپنی وزارتوں کے جواب دیں ہیں, جن کے پاس وزارت خزانہ تھی, جن کے پاس معاملات تھے, وہ جواب دیں. انہوں نے تب ذمہ داری نہیں لی تھی, بری ذمہ ہو گئے تھے کہ ہمارے پاس تو یہ وزارت ہی نہیں تھی, اپنی اپنی وزارتوں کا جواب دیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ داری لیں گے پیپلز پارٹی والے؟ جی, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کے سامنے صرف حاکمیت نہیں بلکہ ابلاغ, کمیونیکیشن اور میڈیا کا چیلنج اتنا ہی بڑا ہے جتنا گورننس کا چیلنج ہے. اور میری یہ توقع ہے کہ وہ اس چیلنج سے جو کمیونیکیٹ کرنا ہے صرف میڈیا کے ذریعے نہیں, پارلیمان میں بھی, اور بہت سخت ضرورت ہے کہ پاکستان کے عوام سے یہ سب معاملات جو مشکلات کے ہیں یہ شیئر کیے جائیں. یہ جو بات ہے کہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے, یہ بھی شیئر کرنی ہے, کیونکہ اب جب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سابق سربراہ ہیں صدر مملکت ہیں, تو لہذا صدر بھی پارلیمان کا ایک جو ہے اہم جزو ہیں, تو لہذا وہ اب ذمہ داری سے فرار نہیں ہو سکتے. اب صدر بھی کے طور پر بھی موجود ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے نریف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے, زرداری صاحب سے خوش نہیں ہیں, وہ آئینی عہدے لے کر مزے سے ایک سائڈ پر ہو گئے ہیں, ذمہ داری نون لیگ پر پڑ گئی ہے, اسپیشلی نواز شریف صاحب 2 وفاقی وزراء سے خوش نہیں ہیں جن کو لگانے کا حق بھی شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں تھا, نواز شریف صاحب کے پاس نہیں تھا. کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف خوش نہیں ہے, اس حکومت کی کارکردگی سے بھی خوش نہیں ہے؟ دیکھیے, میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سب باتیں ہمیں سیکنڈ ہینڈ میڈیا کی خبروں کے ذریعے پہنچی ہیں. جب تک پارٹی کا کوئی باقاعدہ اجلاس جو ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا نہیں ہوتا اور اس میں
قائد جو ہیں محمد نواز شریف کھل کر اس کا اظہار نہیں کرتے، تب تک ہم صرف کیا سرائیاں کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ بات پست ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی صدارت دوبارہ سنبھالنے جا رہے ہیں، وہ پارٹی کو سرے سے پارٹی کی تنظیم نو کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پارٹی کے اندر بھی یہ رائے موجود ہے کہ جن کے پاس پارٹی کے عہدے ہوں وہ حکومتی عہدے نہ لیں، جن کے پاس حکومتی عہدے ہوں وہ پارٹی کے عہدے نہ رکھیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ جی، اس پر بھی کوئی جماعت کے اندر باقاعدہ ابھی تک کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے یہ بات کی ہے، جن کے حوالے سے یہ بات کوٹ کی گئی ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ جب تک جماعت کے اندر اس کے باقاعدہ فورمز جو موجود ہیں ان کو انووک کر کے وہاں یہ بات نہیں ہوتی۔ یہ میں ضرور اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا کارکن ہونے کے ناطے ہم سب کی یہ خواہش ہے، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی، 1,40,00,000 پاکستانیوں نے 8 فروری کو شیر پر مہر لگائی ہے، تو لہٰذا ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ محمد نواز شریف جن کے نام پر یہ جماعت ہے وہ صدارت سنبھالیں اور آنے والے الیکشن کی ابھی سے تیاری کریں، چاروں صوبوں میں جائیں، گلگت بلتستان میں جائیں، آزاد جموں کشمیر میں جائیں اور وہاں جا کر پارٹی کو متحرک کریں، کیونکہ جس شب الیکشن ہوتا ہے اس سے اگلے دن تو اگلے الیکشن کا آغاز ہو جاتا ہے، تو اگلے دن کی ابھی سے تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے محمد نواز شریف سے بہتر کوئی شخص موجود نہیں۔ خرم دستگیر صاحب، ایک اور چیز جو کل بھی سب نے بھی نوٹ کی، ہم نے بھی نوٹ کی، جب پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن تھا، زرداری صاحب خطاب کر رہے تھے، تو ایک جو روایت ہے کہ ایسے جب صدر صاحب خطاب کرتے ہیں، آرمی چیف ہوتے ہیں، سروسز چیف ہوتے ہیں، چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں، وہ ساری کرسیاں کل خالی پڑی ہوئی تھی۔ آپ کو بھی لگا کہ یہ بڑا ایک غیر معمولی سا تھا، جو ایک روایت چلتی آ رہی ہے وہ کل ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا، تو آپ کو بھی ایک غیر معمولی سا منظر لگا؟ اس کی توجیحات تو بہت سی ہو سکتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے پھر ایران کے اوپر ایک مبینہ حملہ ہوا ہے اور ایک بہت ٹینشن کی صورتحال ہے۔ آج سے ہندوستان میں بھی انتخابات شروع ہو رہے ہیں اور ہمیشہ جب بھی ہندوستان میں انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے کوئی نہ کوئی جو اثر ہے وہ پاکستان پر بھی آتا ہے، لیکن ان سب توجیحات سے قطع نظر میری تو بہتر یہی ہے کہ کوئی حکومتی ترجمان یا وزیر آ کر اس کی ایکسپلینیشن دے کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ میں تو وہاں موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خدگیر صاحب، میرے ساتھ تھے۔ بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب JUIFA کے رہنما میرے ساتھ ہوں گے، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دو سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو اس وقت ملک میں سسٹم سے ناراض ہیں، دونوں کا حریف ایک ہے یعنی حکومت، اور دونوں کی احتجاجی تحریک شروع کرنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے یعنی الیکشن میں دھاندلی، لیکن ماضی کی سیاسی تلخیاں تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دے رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کا سربراہ ہوتے ہوئے اسد قیصر اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد میں شامل کیا جائے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ بالمشافہ ملاقاتیں بھی ہوئیں اور اب ایک ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے جس میں مولانا صاحب کو دھاندلی کے خلاف تحریک میں شامل ہونے کی ان کو دعوت بھی دی گئی ہے، لیکن ان کی کوششوں کا ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو دو قدم پیچھے بھی آ جاتے ہیں۔ اب جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اسد قیصر یعنی PTI کے لیے تب تک جمعیت کے دروازے بند ہیں جب تک وہ معافی نہیں مانگ لیتے۔ معافی کن باتوں کی مانگنی ہے؟ تو یہاں مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ماضی میں ملک دشمن جماعت تحریک انصاف سے وابستگی پر معافی مانگیں، کشمیر بیچنے پر معافی مانگیں، بیرونی لابی کا ایجنٹ ہونے پر معافی مانگیں اور پاکستان کے مفادات کو تباہ کرنے پر توبہ کریں تو ان کے لیے بات چیت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری کی یہ جو شرائط ہیں، یہ کتنا ممکن لگتا ہے کہ اس پر عمل درآمد تحریک انصاف کر سکے؟ ناممکنات جیسی لگتی ہیں یہ شرائط، تو کیا اسے نہ ہی سمجھا جائے کہ دھاندلی کے خلاف احتجاج دونوں جماعتیں کریں گی لیکن اپنا اپنا؟ گزشتہ دنوں پشین میں تحریک انصاف اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کے پہلے جلسے میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف جب نعرے لگنے شروع ہوئے تو ہم نے دیکھا
کہ شیر افضل مروت نے تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ان کو یہ کہہ کر چپ کروایا کہ ابھی رکیں، ابھی بات چل رہی ہے، کوئی نعرے نہ لگائے. تو سوال یہ ہے کہ بات چیت جو چل رہی ہے یہ بات چیت کا عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کا اپنا احتجاج بھی وہیں پشین سے کل یعنی 20 اپریل سے شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے انتظامیہ نے ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا ہے کہ جلسے میں کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی ہے. تو کیا جلسہ منسوخ ہو سکتا ہے؟ ایسے میں جمعیت علماء اسلام کیا آئندہ حکمت عملی ان کی ہوگی کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جمعیت علماء اسلام پر بلکہ قائد جمعیت پر کئی بار دہشت گردی کے حملے ہو چکے ہیں. میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں JUI کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. مولانا صاحب، یہ جو آپ لوگوں کی طرف سے شرائط ہیں، پہلے بات چیت کا آغاز بھی ہوا تھا، پہلے ذرا اس بارے میں بتائیے گا. جب اسد قیصر صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئی مولانا صاحب سے، جن شرائط کی آپ بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ملاقاتوں میں PTI کے جو وفد ملتا تھا ایسی ہی شرائط ان کے سامنے رکھی تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. کل کی گفتگو پر آپ نے سوالات اٹھائے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے نعرہ بلند کیا کہ یہ الیکشن نہیں تھا بلکہ سلیکشن تھا، نامزدگیاں تھیں. جن کو ٹک مار کیا گیا وہی لوگ آ گئے، جن جماعتوں کو ٹک مار کیا گیا وہی جماعتیں آ گئی. تو اس قسم کے الیکشن کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہیں اس قسم کے نام نہاد الیکشن سے ملک میں استحکام آ سکتا ہے، نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے. امن امان کی صورتحال انتہائی ناگفتگو ہے. تو ہم نے سب سے پہلے نعرہ بلند کیا. اس کے ساتھ ساتھ PTI یا کچھ چھوٹی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی اس الیکشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. بالکل. تو ایک بات ہمارے اور ان کے درمیان قدر مشترک تھی، اور وہ یہ کہ 2024 8 فروری کے انتخابات میں بے تحاشا جعل سازی ہوئی ہے. اس کو ہم نہیں مانتے، بلکہ ہم نے تو فوراً اپنا اجلاس بلا کے انتخابات کو مسترد کیا تھا. صحیح. اب رہی یہ بات کہ PTI کی جانب سے جو روابط شروع ہوئے ہیں تو اس کا ہم نے خیر مقدم کیا، انکار کبھی کیا نہیں. ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، بات چیت شروع ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے رویے پر کس حد تک نادم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں بہرحال تلخیاں تھی اور یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس کا کبھی مطلب یہ نہیں کہ کسی کے لیے کوئی ہمارے دروازے بند ہے. مذاکرات ہوں گے، اور اگر رویوں میں تبدیلی آتی ہے تو پھر اس تناظر میں جمعیت بھی ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے، ان چیزوں کا جائزہ لے گی. اب پچھلے دنوں میں یہاں پشین میں جلسہ ہوا تو اس میں مولانا صاحب کے خلاف نعرے لگائے. ٹھیک ہے، شیر افضل نے کہا کہ بھائی ایسے نعرے مت لگاؤ. اور اس کے علاوہ امین گنڈاپور نے چیف منسٹر ہوتے ہوئے مولانا صاحب کے خلاف نازیبہ جملے کہے. تو پھر اس قسم کی باتیں جو ہے، ایک طرف سے مذاکرات اور ایک طرف سے اس قسم کی باتیں، تو ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی ایک کوشش ہے، یا پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید وہ اس حوالے سے سنجیدہ نہیں. لیکن آپ کی جو شرائط ہیں، لیکن مولانا صاحب آپ کی جو شرائط ہیں کہ تحریک انصاف جیسے ملک اور اسلام دشمن جماعت سے وابستگی اختیار کرنے پر، یہ وہ ماضی میں یہ جو کچھ انہوں نے کیا، معافی مانگے، پھر کشمیر کی آپ لوگوں نے بات کی، یا آپ نے یہودیوں اور قادیانیوں کے ایجنٹ ہونے، پاکستان کے مفادات کو تباہ کرنے، یہ جو شرائط ہیں اس کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے ان شرائط کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں، میں نے کوئی بات کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے شرائط ہیں، پہلے ان کو تسلیم کریں اور اس کے بعد.
یہ ساری چیزیں تو بات چیت سے رفع ہو سکتی ہے نا. بات چیت اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ چیزیں رفع کیسے ہو جائیں گی؟ تو اس لیے بات چیت کے لیے ہم نے دروازہ بند نہیں کیا. اسد قیصر صاحب ایک دفعہ مولانا صاحب سے ملے، پھر دوسری دفعہ ملے، پھر رابطے میں رہے، ان کے پارٹی کے دیگر اراکین بھی مولانا صاحب سے ملتے رہے. تو اگر مولانا صاحب کے کیا کنسرنز تھے؟ اسد قیصر صاحب سے جب ملاقات ہوتی تھی مولانا صاحب کے کنسرنز کیا آتے؟ ظاہر ہے آپ لوگوں کا جو مین ایجنڈا ہے وہ ہے دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانا، دھاندلی کے خلاف تحریک شروع کرنا، اس مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنا. جو مین پوائنٹ ہے، مین ایجنڈا ہے، وہ آپ دونوں پارٹیوں کا ایک ہے. صرف اسی پر بات ہوتی تھی یا جن کنسرنز کا اظہار آپ بھی کر رہے ہیں کہ اپنے رویوں میں تبدیلی، کیا مولانا فضل الرحمان نے بھی مولانا صاحب نے بھی اسد قیصر صاحب سے ایسی ہی باتیں کی جو آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک موقع پر میں خود موجود تھا، پی ٹی آئی کا ایک وفد تشریف لائے، وہاں بات چیت بھی ہوئی، اور اس میں یہ ہے کہ یہ آغاز ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ہم بالکل ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر رہے، بلکہ ہمارے درمیان دیوار نہیں بلکہ پہاڑ حائل ہو گئے تھے. تو اب یہ ساری چیزیں ایسے یکدم ایک جس سے ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ مذاکرات کا سلسلہ اگر جاری رہتا ہے اور ایک رویہ جو ہے وہ اس میں تبدیلی آتی ہے تو پھر اس کے بعد آگے ہم چل سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طرف سے مذاکرات ہوں اور دوسری طرف سے مولانا صاحب کے بارے میں ناگفتہ بھی الفاظ ہوں، ان کے خلاف نعرے لگے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے کارکن بھی جذباتی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اسد قیصر صاحب نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ کے بعد ایسے نہیں ہوگا، ایسے نعرے نہیں لگیں گے، ہم سمجھائیں گے کارکنان کو؟ اسد قیصر صاحب نے کوئی یقین دہانی کرائی؟ دیکھیں، مجھے تو نہیں کرائی، مولانا صاحب سے اگر ان کی بات ہوئی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو صورتحال سامنے ہے اس صورتحال کے پیش نظر جو گفتگو میں کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی جماعت، مذاکرات کا دروازہ ان کے لیے ہم نے بند نہیں کیا ہے. وہ مولانا صاحب سے ملتے رہیں گے، وہ ہماری وفود سے ملتے رہیں گے، اور بنیادی نقطہ دونوں جماعتوں کا ایک ہی ہے کہ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن یا ہمارے جو بھی ادارے تھے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور ہم نے تو اجلاس بلا کے اور اس الیکشن کو کنڈم کیا تھا. تو ہم اپنے اس موقف پر قائم ہیں. ہمارے ساتھ کوئی بھی جماعت اگر آ کے اسی یکنکاتی ایجنڈے پر ملتی ہے، ساتھ چلتی ہے، تو اس پر ہم ضرور غور کریں گے، ضرور سوچیں گے. تو پی ٹی آئی نے تو دعوت دی ہے آپ لوگوں کو، پی ٹی آئی نے بھی دعوت دی ہے کہ ہمارے ساتھ آئیں، مل کر احتجاج کریں. دیکھیں، پی ٹی آئی ٹھیک ہے اپنے طور پر کہتی ہوگی، لیکن ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا موقف ہے الیکشن کے حوالے سے، اگر کوئی بھی جماعت ہمارے ساتھ رابطہ کرتی ہے، ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہوتی ہے، تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو آپ شرائط، یہ جو اپوزیشن اتحاد میں شامل ہونا، وہ بھی انہی شرائط سے، انہی باتوں سے مشروط ہے. رویے پر نظر ثانی کریں، معافی مانگیں، توبہ کریں. وہ اپوزیشن اتحاد میں شامل ہونا بھی انہی باتوں سے مشروط ہے مولانا صاحب؟ دیکھیں، میں جو وضاحت کر سکتا تھا میں نے کر لیا کہ جو بھی جماعت اس ایک نکاتی ایجنڈے پر ہمارے ساتھ اتفاق کرتی ہے، صحیح، تو ہم اس کو ضرور ویلکم کہیں گے، ضرور ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے. پی ٹی آئی کے علاوہ بھی جو جماعتیں ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں، اگر وہ بھی اس ایجنڈے سے اتفاق کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ماضی میں بھی ہم نے 2018 کے الیکشن ہوئے، ہم نے تحریک چلائی، اس کے بعد پھر باقی جماعتیں آئی اور پی ڈی ایم بنی اور ہم نے مل کر تحریک چلائی.
تو دیکھیں ایک نکاتی ہمارا ایجنڈا تھا اور اس پر ہم چلے. اب بھی ہم کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں اور انہوں نے مختلف تحریکوں کی قیادت کی ہے. اب بھی اگر ہماری اس تحریک کا حصہ کوئی بھی سیاسی جماعت بننا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے تیار. صحیح. مولانا صاحب حکومتی لوگ تو آپ پر تنقید کرتے ہیں مولانا صاحب پر JUI پر کہ آپ لوگ کا احتجاج تو ظاہر آپ لوگوں کا کنسرن تو KPK ہے کہ وہاں سے آپ لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. KPK میں تو الیکشن PTI جیتی ہے, تو آپ لوگوں کا جو بیسیکلی احتجاج ہے وہ ہے کس کے خلاف؟ دیکھیے صرف KPK نہیں ہے, بلوچستان بھی ہے, سندھ بھی ہے. جہاں جہاں ہم نے سیٹیں جیتی ہیں وہ سارے مواد ہمارے پاس موجود ہے, اور جن لوگوں کو جتوایا گیا ہے 500 ووٹ سے 1000 ووٹ سے, وہ ساری چیزیں, وہ سارے حقائق جو ہے وہ اثر من الشمس ہے, ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ صرف KPK کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ ملک گیر ایک جو الیکشن کے حوالے سے جو ایک نظام تھا اور جس نے تباہی کس کے خلاف احتجاج؟ حکومت کے خلاف؟ تو اس کو چیلنج کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جن کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی, ان کے خلاف احتجاج ہے. دیکھیں جو بھی قوتیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہو چاہے کسی سیاسی جماعت کی صورت میں ہو, انہوں نے کوئی سمجھوتا کر کے اور ایسے بندر بانٹ کی, جو بھی قوتیں اس میں شامل تھی ان سب کے خلاف ہماری تحریک ہوگی. صاف شفاف الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. بالکل. تو بیسیکلی پھر احتجاج تو الیکشن کمیشن کے خلاف ہوا. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اور ماضی میں بھی الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرایا گیا, بلکہ حقیقت بھی یہ تھی کہ اس کی ناکامی تھی. اور اس دفعہ تو الیکشن کمیشن لگتا یہ تھا کہ بالکل بھی فارغ ہے, کوئی رول ادا نہیں کیا. جتنے بھی ہم نے دہائیاں دی لیکن کہیں بھی الیکشن کمیشن اور اس سے متعلق جو لوگ تھے وہ متحرک نہیں ہوئے, اور جس کو پسند کیا گیا اسے جتوایا گیا, جو ناپسند تھا اس کو ہروایا گیا, اور یہ سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ حکومت کی طرف سے, خاص کر نون لیگ کی طرف سے یہ رابطے کیے گئے آپ لوگوں سے کہ حکومت کے خلاف اس طرح کا احتجاج مولانا صاحب کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے؟ ماضی میں ایک تعلق رہا ہے, PDM کے سربراہ رہے ہیں مولانا صاحب, 16 ماہ کی جو حکومت تھی PDM کی اس کے سربراہ رہے ہیں اس اتحاد کے مولانا صاحب. تو کیا یہ بات درست ہے کہ کوئی پیغام بھیجا گیا ہے مولانا صاحب کو یہ کہ ایسا احتجاج نہ کریں, بیٹھ کر بات کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک میٹنگ میں میں خود موجود تھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے, اور وہاں جو بات چیت ہوئی اور ہم نے اپنا موقف رکھا کہ ہم اس صورتحال میں حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے, تو میاں صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو آپ نہ بنیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ آپ حکومت کے خلاف تحریک نہ چلائیں یا کسی کے تحریک کا حصہ نہ بنے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہماری تحریک ہوگی تو پھر اس میں حکومت کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ حکومت یا حکومت میں شامل جماعتیں ان کو بھی پتہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے یہ شفاف الیکشن نہیں تھے. تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس بارے میں سنجیدہ ہو جائیں, کیونکہ جو حکومت اس وقت بنی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں آگے چل کر کیا انجام ہونا ہے, لیکن جو مسائل اس وقت ملک کو درپیش ہے اس کے لیے ایک مستحکم حکومت چاہیے ہوگا, اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے ہوگا, اس کے لیے
جو ہے ایک بہتر معیشت ہو تب حکومت چل سکتی ہے. یہ جو آپ لوگ کا احتجاج ہے یہ کوئی دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے. 2019 میں بھی آپ لوگ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف گئے تھے احتجاج کے لیے. کوئی کسی حکومت کو کوئی بھی ان احتجاج ایسی جو تحریکیں ہیں ایسے جو دھرنے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت اب بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ کوئی احتجاج جو ہے آپ کا یہ دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے بس، یا ایک علامتی ہڑتال ہوگا، جائیں گے واپس آ جائیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں پہلے مرحلے پر تو ہم نے چاروں صوبوں کے جمعیت علماء اسلام کے مجالس عمومی بلائے، وہاں گئے. اس کے بعد اب ہم چاروں صوبوں میں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں. اس کا آغاز کل بلوچستان سے ہوگا اور اس کے بعد ہم 2 مئی کو کراچی چلے جائیں گے اور 9 مئی کو ہم پشاور میں ہوں گے. اچھا. اور اس کے بعد ہم لاہور کا رخ کریں گے. تو یہ مرحلہ وار ہمارے جو تحریک ہے وہ ہوگی اور اس کے بعد یہ مراحل بھی آ سکتے ہیں کہ دھرنے کی نوبت آ جائے، ملک بھر میں جو ہے وہ مظاہروں کی نوبت. یہ مرحلہ وار ہم فیصلے کرتے جائیں گے. ملک بند کر دیں گے فی الحال یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ فرمائیں. نہیں، دھرنا آپ نے دینا ہے سر. مولانا صاحب دھرنا تو آپ لوگوں نے دینا ہے سر. مولانا صاحب ایک اور بڑی آپ نے دینا ہے، دھرنا میں نے دینا ہے. مولانا صاحب اس وقت ملک میں تحریک کے انداز، مراحل، صحیح طریقہ کار میں نے بتانے ہیں. اگر آپ لقمے دیتے رہیں گے تو پھر آپ ٹھیک ہے. مولانا صاحب آپ کو پتا ہے کہ ملک میں جو دہشت گردی ہے ایک بار پھر سے سر اٹھا رہی ہے. الیکشنز کے دوران بھی، کیمپنز کے دوران بھی جے یو آئی کو نشانہ بنایا گیا. ایک بار پھر سے انتظامیہ نے تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کا ایک بار پھر سے خدشہ ہے. تو ایسے میں کیا پھر رسک لیں گے آپ لوگ؟ آپ لوگ تو بھگت چکے ہیں، آپ لوگ تو نشانہ بن چکے ہیں اس دہشت گردی کا. دیکھیں ہم تو 20 سال سے مسلسل بھگت رہے ہیں، تو آپ بتائیں پھر ہم میدان چھوڑ کے چلے جائیں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے امن امان قائم کرنا؟ دہشت گردی کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بارڈر کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں؟ اندرون ملک ہے تو ان کا سراغ کیوں نہیں لگتا؟ بیرون ملک سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں، انڈیا سے آ رہے ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں، ایران سے آ رہے ہیں. اگر حکومت کا الزام یہ ہے تو پھر حکومت ان کا راستہ کیوں نہیں روکتی؟ کیوں ہم نشانہ بن رہے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام نشانہ بن رہی ہے، باقی لوگ محفوظ ہیں، کیوں آخر؟ صحیح، ٹھیک ہے. بہت سوال ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ جے یو آئی کے نام مولانا عبدالغفور حیدری صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.